आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लाम आबाद स्टूडियो से तलत हुसैन के साथ। दहशत गर्दी के मौजूदा वाक़े ने कौम को हिला के रख दिया है। हिलना भी चाहिए क्योंकि ये वाक़या आम वाक़या नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर अनवा अक़साम की दहशत गर्दी होती रही है, उसके अंदर ये बात करना अजीब सा लगता है, लेकिन वाक़तन इस वाक़े ने बलूचिस्तान और मरकज़ के अंदर जो सोच है उसको यकसर पॉलिसी के एतबार से बदलने की बुनियाद रख गई है। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब कोयटा आज गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने हालात का ख़ुद जायज़ा लिया और तवक्को ये की जा रही है कि वापसी पर वो एक बड़ी पॉलिसी का इजरा भी करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। कल DGISPR ने एक प्रोग्राम के अंदर कहा कि इसके बाद रूल्स ऑफ द गेम्स विल चेंज डिसाइसिवली। उनकी टोन से पता चल रहा था कि इस वाक़े के बाद बलूचिस्तान के मामले को कैसे हैंडल करना है, थिंकिंग बिल्कुल तब्दील हो रही है। पार्लिमान के अंदर आज धुआंधार तकारीर हुई। ख्याल ये किया जा रहा था कि इस वाक़े के बाद, इस साने के बाद जो रियासत के ऊपर एक मुनज़्ज़म और बड़े स्केल का हमला है, शायद आपको कौमी यकजहती की सदा सुनाई दे, लेकिन वही हुआ जो पाकिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से वतीरा बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अपना ही मामला उठाया और ये बुनता बनाने की कोशिश की कि जैसे ये रियासत पर हमला नहीं है, किसी इदारे या इदारों का फेलियर है, और फिर बीच में फॉर्म 47 को भी लिया है। सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कैंपेन चल रही है, उसके अंदर आपको मज़ीद अजीब व गरीब किस्म के दावे नज़र आते हैं जो उनके साथ लोग मुंसलिक हैं। उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये ख़ुद ही करवाया गया है। इस खुद ही करवाए जाने वाले इल्ज़ाम के अंदर आपको 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो सदा PTI से आती है वो आपको सुनाई देती है। तो जो सीजन सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, जो ट्रोल्स हैं, मुल्क के अंदर हों या बाहर हों, वो एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम इस इशू को सिर्फ आइसोलेशन में नहीं देख सकते। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी हमारे जहन में होने चाहिए। याद रखें कि ये पूरी की पूरी बेल्ट नॉर्थ से लेके वेस्ट तक दहशत गर्दी का निशाना बनी हुई है। तो फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर KP हैं वो भी हमें इसी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ हम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेरी नज़र में तबाहकुन रद्द अमल है उससे। फ़हद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान नुमाइंदा ख़ुसूसी समा TV जो इस मामले को बड़े करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। लेकिन इस तमाम मुद्दे पर बात करने से पहले हम आपको कोयटा लिए चलते हैं, जहाँ पर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर दिन गुजारा। ज़रा ये बताइएगा कि अभी तक जो डेवलपमेंट्स बलूचिस्तान के हवाले से हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म का विज़िट समेत, उसके चीदा नुकात क्या हैं? जी, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ आज अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा के हमरा कोयटा पहुँचे और यहाँ उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले में ज़ख्मी होने वाले अफराद की अस्पताल जाकर अयादत की। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले कमांडोज से भी खुसूसी मुलाकात की और उनकी कारकर्दगी को सराहा। इसके बाद कोयटा में अमन व अमान के हवाले से एक अहम इजलास हुआ जो 2 घंटे तक जारी रहा, जिसमें ट्रेन हमले के वाक़े और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो वाक़यात और जो सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उन पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच समेत दीगर सियासी जमातों से के रहनुमाओं से मुलाकात की। इजलास में जो सिक्योरिटी जो चैलेंजेस जो बलूचिस्तान को दरपेश है उस पर खुसूसी गुफ्तगू हुई और ख़ासकर बलूचिस्तान में जो CTD पुलिस और लेविस की जो इस्तादात बढ़ाने से मुतल्लिक जो है ना ज़ोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में भी इस बात का ख़ास जिक्र किया कि सूबे के जो बड़े हिस्से में अमन व अमान की जो जिम्मेदारी है वो लेविस फोर्स संभाल रही है, लेकिन 80 अरब रुपए भी लेविस को दिए जा रहे हैं, लेकिन उनके पास उस तरह का साजो सामान, असला और बुनियादी आलात दस्तयाब नहीं है। उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात के ख़िलाफ़ इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया और ये इंदिया दिया कि APC जो वाक़या जो पेश आया था पेशावर में, उसके बाद जो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसी तरह की एक बार फिर दहशतगर्दी और सिक्योरिटी के मसले पर इजलास बुलाया जाएगा। जी, हम कुछ बड़े एक ऑपरेशन की सदा भी सुन रहे हैं, आपके पास मालूमात क्या हैं? जी देखिए, ये तो तय है कि बलूचिस्तान में हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि हुकूमत की रीढ़ पर सवाल उठ रहे हैं, जिसे सूबे में जगह जगह पर चैलेंज किया जा रहा है। ऐसे में हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर भी बात हो रही है। चंद माह कबल बलूचिस्तान में ऑपरेशन का इंदिया दिया गया था, लेकिन सूबे में अब तक कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। ताहम इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज के इजलास से भी यही लग रहा है कि इस मसले पर हुकूमत बड़ी परेशान है और इससे निपटने के लिए हुकूमत ने एक हिकमत अमली बना रही है। आज के इजलास में भी सियासी
لوگ بھی بلائے گئے تھے جو حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ واقعی سنجیدہ ہے اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کے جو بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سے وہ چاہ رہی ہے کہ یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کا جو بڑا مسئلہ ہے یہ حل ہو, اور تمام جو اپوزیشن سے میں جو دوسری سیاسی جماعتیں ان کو بھی اس سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر میں آل پارٹیز بلانے کا اندیا دیا ہے. اس لیے یہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں جو انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑا آپریشن بھی لگ رہا ہے کہ ایک دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کارروائی بھی سامنے آ سکتی ہے. جی دوسری جانب جو ہماری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں بلوچستان کی وہ طاقت کے بجائے وہ زور دے رہی ہیں کہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے, ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو ہیں وہ اس کے سب سے بڑے حامی ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان میں ماضی میں بھی کئی بار آپریشنز ہو چکے ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا. اس لیے تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. جو حکومت جو ہے نا انہوں نے وفاقی حکومت اس کی قیادت سے بھی طاقت کے بجائے سیاسی تدبر سے کا استعمال کرنے پر زور دیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. اسٹارٹنگ وتھ یو عامر صاحب, اگر آپ سے میں پوچھ پاؤں کوئکلی, ہمارا خیال تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے ایک سیاسی موقع بنائے اور اس موقع پر اگر وہ اپنی سٹینڈرڈ پالیسی تبدیل بھی کرتی ہے تو ان کی ٹرولز کو بھی شاید موقع نہ ملتا کہ جی اعتراض اٹھا پاتے. تو ان اے وے اگر ان کو یہ خوف تھا جی اگر ہم نے پالیسی بدلی تو ہمارے پیچھے لٹ لے کے لگ جائیں گے, تو یہ موقع تھا جب یہ تحفظ ان کو فراہم کیا گیا. لیکن مجھے کوئی واضح انداز سے آواز نہیں سنائی دی گئی جس سے پتہ چلے کہ کوئی سوچ میں تبدیلی آئی. دیکھیں پی ٹی آئی کے عمران خان کا ٹویٹ تو شام میں آیا اور ان کو وکیل سلمان اکرم راجہ کا نام میں لے رہا ہوں, وہ باقی ٹیم بھی ساری ملی تھی, علیمہ خان بھی ملی تھی اور سارے لوگ بریف کر کے آئے تھے کہ واقعہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کا اصل سوشل میڈیا بریگیڈ ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, انہوں نے جنرل سرفراز افضل شہید والا کام شروع کر دیا ہوا تھا. مطلب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے ان کے لوگ, بلکہ اس سے اگلی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے ٹرولنگ کے لیے کہ جی یہ دیکھیں آپ تو صرف ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, آپ اپنا کام تو کر ہی نہیں رہے, مطلب آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں. اور ان کا بیانیہ جو شروع دن سے چل رہا ہے وہی تھا کہ اگر ایک سانحہ ہوا ہے کہ اس کے اوپر مذمت بھی نہیں, صرف اس میں سے یہ نکالا کہ آپ پی ٹی آئی کے پیچھے تھے لہذا آپ اپنا انٹیلیجنس ورک چھوڑ چکے ہوئے ہیں, لہذا آپ یہ کر رہے ہیں. وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کوئی کس نام سے مخاطب کر رہا ہے کہ جی وہ کوئٹہ میں تھے تو کیا کرتے تھے. تو انہوں نے صرف فوج کی بیشنگ کی ہے اور ان کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے اس کے ہم نوا ہونے کا ساتھ دیا ہے. پارلیمنٹیرین ہیں جو بھی لوگ ہیں, انہوں نے بالکل ایک کلیئر لائن لیا کہ اب ہم نے پاکستانی فوج کو نہیں چھوڑنا. جو فہد, اگر میں یہاں پہ لے آؤں آپ کی نقطے کو آگے لے جا کے, جو ایک فیسینیٹنگ قسم کا سیاسی طور پر زاویہ بنتا ہے, عموماً پاکستان تحریک انصاف کا گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, سوشل میڈیا کی ٹیمز کو انہوں نے حوالے کیا ہوا کہ جو مرضی غلاظت ہے, پھر کہیں جی کہ ہمارا تو اس سے تعلق نہیں ہے, جی ہم تو مین سٹریم. لیکن اس مرتبہ جو ان کا مین سٹریم ہے اس کا بھی نیریٹو رفلی وہی ہے. بالکل ہے. اور دیکھیے اس میں یہ جو انہوں نے نا ایک جس طرح نے کہا کہ ایک اسکیپ روٹ رکھا ہوا ہے, جب کوئی زیادہ کنٹروورشل چیز ہو تو کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق نہیں ہے, وہ تو سوشل میڈیا, وہ تو الگ چل رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک بات کلیئر ہے کہ اس جماعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو عمران خان صاحب نہ چاہتے ہوں. یہ بالکل کلیئر ہے بات, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ دوسرے بیانات ہوں. فیصلہ ساز اس جماعت میں ایک ہی ہے, ٹھیک ہے وہ کیونکہ جیل میں ہیں تو فیصلہ سازی میں آج کل کافی تھوڑا سا ایک الجھاؤ آیا ہوا ہے, لیکن پرائمریلی ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں چلتا. تو یہ کہنا کہ جی ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ ہے ایشو. یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں جو ایک سرٹن مومنٹم بنتا ہے اس ایونٹ کا, وہ اس کو ریڈ نہیں کر پا رہے. اور یہ جو کنفیوژن ہے ان کی پالیسی میں, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو اسٹیبلشمنٹ, وہ جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. یہ جو میرے خیال میں یا تو یہ خان صاحب کی پالیسی ہے کہ آل اور نتھنگ. اچھا یا تو ہونا کہ چلے آل اور نتھنگ ہے تو رکھیں, لیکن وہ آل اور نتھنگ چلتی ہے, اس کے بعد پھر وہ بیچ میں ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے تو انگیج بھی کرنا ہے. تو آئی تھنک وہ انگریزی میں ٹرم ہے کہ ریڈنگ دا روم, دے آر ناٹ ریڈنگ دا روم پراپرلی. اچھا کرائسس میں یہ کمرہ نہیں پڑھ سکتے یا دیوار کے اوپر جو لکھا وہ نہیں پڑھ سکتے, ویسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ وہ چاہتے ہیں عام حالات کے اندر, وہ باقاعدہ نام لے کے بتاتے ہیں, تو ویسے ان کے لیے معتبر ہیں. لیکن جب بحرانی کیفیت آتی ہے عموماً آپ اپنے لیے اسپیس زیادہ کریٹ کرتے ہیں, لیکن بحرانی کیفیت میں
تو وہ یکجہتی نظر آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ڈائیورس اوپینینز آنی چاہیے نا. بالکل. لیکن اگین اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بحرانی کیفیت آ رہی ہے اور اس میں اگر رائٹ ایٹ دا ٹاپ جماعت کو یہ لائن دینی ہے کہ دیکھیں اس چیز میں ہم نے یہ لائن پہ چلنا ہے, ٹھیک, وہ اگر آ جائے تو وہ چل پڑیں گے. لیکن وہ نہیں آتی. اچھا, اب وہ اس لیے نہیں آتی کہ وہ کلیئرٹی نہیں ہے, یا وہ ایکچولی اس لیے نہیں آتی کیونکہ جان بوجھ کر وہ کہتے ہیں کہ یعنی بہت کلیئرٹی ہے, یعنی بہت کلیئرٹی ہے اس معاملے کو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا یار کلیئرٹی, بہت کلیئرٹی. ڈی آئی ایس پی آر نے کل جو بات کی جی کہ رولز آف گیم از گوئنگ ٹو چینج, وہ تو خیر آپریشنل لیول کے اوپر ہے, لیکن سیاسی طور پر تجزیہ کریں. ابھی ہم جو بات کر رہے تھے ہمیں ذرا سمجھانی یہ کہ جو سیاسی رد عمل ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا, اس کا ہدف کیا ہے؟ مطلب وہ یہ کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ اس کو محدود کر دیں گے, آرمی قیادت کی نااہلی کے حوالے سے اس کو جوڑ دیں گے فارم 47 کے ساتھ. وہ ہدف آپ کے خیال میں کیا حاصل کرنا چاہیں؟ دیکھیے بڑا کلیئر ہدف ہے. وین اٹ کمز ٹو کے پی, سب سے بڑا ہدف جب ٹی ٹی پی کچھ کرتی ہے تو یہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں, اور ٹی ٹی پی کی طرف سے تو ان کے لیے انڈورسمنٹ اسٹیٹمنٹس بھی آئے کہ جب بھی پی ٹی آئی کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم ساتھ ہیں. اٹس آن دیئر ٹیلی گرام پیجز بھی. جب بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو ان کے سمپتھائزرز بی ایل اے کو, بی ایل ایف کو, بی آر اے کو, بی ایس او کو یہ سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس وقت سیاسی اختلاف, سیاسی پولرائزیشن ان کے فالوور کے لیے اتنی بڑھ گئی ہے کہ ان کے لیے, جیسے کل ہماری بات ہوئی کہ اگر ان کو اس کے لیے ایک دہشت گرد کو بھی اپنا ہیرو بنانا پڑے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اگینسٹ جانے کے لیے, ڈی جی آئی ایس آئی کے اگینسٹ جانے کے لیے, آرمی چیف کے اگینسٹ جانے کے لیے they'll go and glorify that terrorist. اس کا مطلب ہے کہ فہد کی بات پھر آپ کو درست نظر آتی ہے کہ شاید وہ پڑھ نہیں پا رہے صورتحال کیا ہے, کیونکہ یہ کسی ڈی جی آئی ایس پی آر کا معاملہ تو نہیں ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ بھی نہیں ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کا معاملہ بھی نہیں ہے. بھائی یہ ایک ریاست کے اوپر حملہ ہے, منظم حملہ ہے, بین الاقوامی طور پر اس کو سپورٹ کیا گیا ہے, فنڈ کیا گیا ہے. کل آپ بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دیکھیں جو یو ایس ایمبیسی کی جانب سے ایشو کیا گیا ہے. اٹس اے ڈسکلیمر آف اینی سارٹ آف اسسٹنس ٹو بی ایل اے سارٹ آف آرگنائزیشن. سب سے پہلے انہوں نے اس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ان کو انڈر سینکشن لایا تھا. پھر ابھی اگر یو این کی وہ 35th سینکشنز والی رپورٹ کسی کو نہیں نظر آ رہی, جس میں پہلی بار یو این, میں ایک چیز آپ سے بڑے کلیئرلی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو پلیز مزید ہائی لائٹ کرے. یو این خواتین کے معاملے پہ بہت کیئرفلی ڈرافٹڈ چیز دیتا ہے. اگر وہ بی ایل اے مجید بریگیڈ کا خواتین کا یوز ہائی لائٹ کر رہا ہے اپنی رپورٹ میں, سینکشنز کی سفارش ہو رہی ہے, تو اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ. یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑی پرابلمٹک ثابت ہو جائے گی اگر یہ اس جماعت کے ساتھ مل کے سمجھتے ہیں کہ ہم آرمی چیف کو کارنر کریں گے یا فوج کو. اور یو این کی رپورٹ جب کسی ایک آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے حق میں تو ہے نہیں, وہ تو آپ کے ایک اوورآل صورتحال بتا رہی ہے. فوج یور پوائنٹ. میں ایکچولی اس میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے مثال کے طور پر 9/11 کی ایگزامپل لیں. اچھا 9/11 جو ایک بہت بڑا ٹراما ہوا تھا, میں آپ کو بتاؤں میں ادھر ہی تھا اس ٹائم جب یہ ہوا ہے, تو آئی ایم این آئی وٹنس. 10 ستمبر کو جو امریکہ تھا اور جو 11 ستمبر کو امریکہ تھا, 24 گھنٹے کے اندر وہ پورا معاشرہ, اس کی پوری نیشنل ڈسکورس, اس کی پالیٹکس چینج ہوئی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس سے 8 9 10 مہینے پہلے وہ الیکشن ہوا تھا جو ایل گور جیت گیا تھا پاپولر ووٹ میں, سپریم کورٹ سے پھر اس کو ہٹایا گیا. بالکل, تو اس سے زیادہ پولرائزڈ ایٹماسفیئر تو ادھر نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس سانحے جو ایونٹ ہوا اس کے بعد وہ بیکاز جو دوسری سائڈ پہ بھی لوگ تھے, دے ریڈ دا روم, ان کو سینٹیمنٹ سمجھ آیا کہ اب تو یہ ہمارے اوپر حملہ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک نیونس ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ سیاست ایک جگہ اور نیشنل ٹریجڈی ایک طرف. تو یہ واقعتاً سمجھ نہیں پا رہے یا سمجھ بوجھ کے یہ کر رہے ہیں؟ عامر دیکھیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں جی اس معاملے پہ کہ عمران خان اپنی پارٹی کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. جیسے بیگم بشرا کو کہہ دیا کہ آپ نے ڈی چوک جانا ہے اور دوسروں سے کہا کہ سنگجانی جانا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے اسے کچھ اور انسٹرکشن کرتے ہیں. لیڈرشپ کا ان کو پتہ ہے کہ یہ کس کیپیسٹی میں ہے, وہ کھیل رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. اور پہلے ان کی وہ کہتے ہیں نا پٹھی بھی سیدھی ہو جاتی تھی, اور اب سیدھے بھی الٹے کام ہو رہے ہیں. تو یہ پلان کر کے کھیل رہے ہیں کہ کسی طرح, لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل تو لا نہیں سکے. اب بھی ان کی مشکل بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کا جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نا کہ میں نے ماننی کسی کی نہیں, یہ ان کو کرکٹر بننے سے لے کے اور آج تک وہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. حقائق ان کی لیڈرشپ میں تو کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ جا کے ان کو سچ بتا سکیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی ہے, وہ وزیر اعظم کے طور پہ بھی نہیں بتا سکتے تھے, وہ جیل میں بھی نہیں بتا سکتے, وہ سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ گیم وہ چلا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ میں اس طریقے سے گیم کا نتیجہ جو پاکستان ہے نا, پاکستان ان سے اوپر ہے نہیں ہے, مطلب ان کی ذات میں وہ اپنی ذات میں. کیا وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے یہ موجودہ آرمی قیادت کا ہے؟ یعنی کیا وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال بعد یہ جب بھی نئی قیادت آئے گی اور اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ ریاست پر حملہ نہیں ہوگا؟ میں ذرا یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیز مانے ہے
ان کو یہ ماننے میں کہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کی سیاست سے نہیں ہے، ریاست سے؟ بات سنیں، اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ یہ سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ پاکستان اور میں دو مختلف چیزیں ہو سکتے ہیں؟ میری پارٹی اور پاکستان کی فوج وہ چاہتے ہیں پرانی محبت کہ فوج مجھے گود میں لے اور ہر صورت میں لے اور میری شرائط پہ لے، وہ نہیں لے رہے. تو اگر گود میں لیا ہوتا تو آج وہ قومی یونٹی کی بات کر رہے وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں. میں تو ان ہزارہ والوں کے لیے کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پہلے دفعہ مطلب ان کے نزدیک ان کی ذات سے اصل المیہ یہی ہے کہ وہ لیڈر اپنے آپ کو یہاں پہ خود فٹ ہی نہیں کر رہے کہ یہ حالات کیا ہیں. اچھا وہ تو جیل میں ہے، کیسے نکالیں؟ لیکن وہ تو جیل میں ہے. واپس اس آرگومنٹ کو لے کے جاتے ہیں جو ان کی پارٹی کے دوسرے سیاستدان ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس نظام سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، جو حکومتیں چلا رہے ہیں، جو ایپیکس کمیٹی کے اندر بیٹھتے ہیں چیف منسٹر صاحب، یعنی وہ انگیجڈ ہیں. جو گوہر صاحب جا کے آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یعنی انگیجڈ ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں کہ ان کی طرف سے آواز کیوں نہیں، ان کو کیا ڈائریکشن دی گئی ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں چونکہ یہ بیرسٹر گوہر کا سنایا ہوا ہے اور انہوں نے آف دی ریکارڈ کر کے کہا تھا اڈیالہ جیل کی گیٹ پہ، اور میں نے اسے لکھا تھا اڈیالہ جیل سے سرگوشی. انہوں نے کہا جی کہ میں پھر مل کے آیا ہوں. انہوں نے رپورٹروں نے پوچھا کب ملے ہیں؟ یہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ تو وہاں ملے تھے نا آرمی چیف کو. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا آپ آرمی چیف سے ملے تھے؟ کہ نہیں میں نیچے ملا تھا. انہوں نے کہا کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا جی جا کے کہو کہ چپ کر جائیں اور کافی عرصہ چپ رہیں گے تو ہم سوچیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اس نے کہا تمہیں بھیجا کس نے تھا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا تم سیاستدان؟ انہوں نے کہا بھیجتے بھی آپ ہیں بیچتی بھی آپ کرتے ہیں. یہ وہ خود سنا رہے ہیں قصہ. بھیجتے بھی آپ ہیں بیچتے بھی آپ ہیں. It's happening for long time. لیکن اس کے امپلیکیشن بھی آ جاتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے یہ بس مس کر دی فہد. گوہر صاحب تو اتنے شریف انسان ہیں وہ جبرانی لحاظ سے بھی ڈانٹ کھا لیتے ہیں گروپ کے. چلے اب پتہ نہیں وہ شرافت کا معیار کیا ہے. میں تو ہم تو صرف جو ہے نا ریاست کی جو مفادات ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ہزار اختلافات ہیں اور ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں. عمران خان پروجیکٹ کے اوپر ہم بڑی بات کرتے ہیں جس طریقے سے سوشل میڈیا چلایا گیا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ تو بالخصوص بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی والو حماس تمہارا فیورٹ ہے یا بی ایل اے تمہارا فیورٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں جو کریکٹرائزیشن ہے. وہ آئینہ درخانی ہے اور آئینہ درخانی ان کے ٹائم میں پاکستان میں کافی ٹائم رہ کر گئی ہیں. شی وانٹڈ ٹو ٹرائی فار ڈیفرنٹ انٹرنشپس. جی انٹرنشپس کے لیے وہ کافی کام کرتی رہی ہیں. تو ایک تو تصویریں بھی لوگوں نے لگائی. یہ تصویریں بھی لگائی ہیں. کم بیک انٹو دس. تو اس کے اینڈ گیم کیا ہے؟ مطلب ان کا کیا خیال ہے یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اسپیس مل جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے ٹک جائیں گے، کیا ہوگا؟ جو لاجک سمجھ آتی ہے اور جو میرے خیال میں وہ پبلکلی تو اس طرح بات نہیں کرتے، لیکن جو ان کی جو تمام تر سیاست اس کے پیچھے جو ایک یعنی کہ جو ان کی منطق ہے وہ یہ ہے، یا وہ سمجھتے ہیں یا انہوں نے اس آرگیومنٹ کو انٹرنلائز کر لیا ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور اس کے بعد ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ آسمان کو چھونے شروع ہوئی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جی یہ پاپولیرٹی تو ویپنائز ہو سکتی ہے. یہ تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، تو میرے پاس تو وہ قوت ہے جس سے یہ اس پاپولیرٹی کے تحت میں ہر جماعت اور ہر ادارے کو ڈومینیٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ لوگ میرے ساتھ اوور ویلمنگ ہیں اور ادارے جو ہیں وہ ان پاپولر ہو گئے ہیں. اچھا اب اس لاجک کو لے کر پوری کی پوری ان کی جو سیاست ہے وہ ری شیپ ہوئی ہے، ان کا بیانیہ ری شیپ ہوا ہے اور وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ انٹرنلائز کرایا گیا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے جب اقتدار میں واپس آنا ہے تو ہم نے جو ایگزسٹنگ پاور سٹرکچر ہے اس کے تحت نہیں آنا، ہم نے ان سب پہ حاوی ہو کے آنا ہے. یہ انقلاب آئے گا اور ہم نے ڈیل کر کے نہیں آنا. اب اگر اس لاجک کے تحت آپ نے اپنی سیاست کرنی ہے تو وہ تو تب ہی پروان چڑھے گی اگر آپ تمام لوگوں کو کمزور کریں، نیچا دکھائیں اور اپنے انگوٹھے کے نیچے لانے کی کوشش کریں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری پاپولیرٹی ویپنائزڈ ہے تو ہم ایکچولی یہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کر نہیں پائے. تو رد عمل پھر اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا آئے گا؟ آئی بلیو کہ کل پرسوں شاید کوئی پریس بریفنگ بھی ہونے والی ہے، اس کے اندر سوالات ہوں گے، لیکن ہم اس کو اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ سیاست کے اندر گھسیٹے ہوئے موجود ہے سیاست کے اندر، لیکن ان معاملات پر اگر آپ اس کو کہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ریاست کا نہیں ہے، تمہارا ہے، یہ قومی نہیں ہے، یہ اداروں کا ہے، یہ معاملہ سلامتی کا نہیں ہے، یہ سیاست کا ہے، تو ممکنہ رد عمل کیا ہوگا پھر ادھر سے؟ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی ایک ڈسکلیمر دیں گے کہ کوئی سیاسی سوال نہ ہو، لیکن جو کچھ پچھلے 2 دن میں ہوا ہے اور یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بنو اٹیک آپ دیکھ لیں، اس کے بعد کیا ٹرولنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ یہ مدرسہ حقانیہ میں جو اٹیک ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر جو ٹویٹس ہیں 3 انسیڈنٹس ان رو ہیں اور بڑے کم سپین آف ٹائم میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جواب جو آپ نے کوٹ کیا ان کے اپنے صوبے میں ہیں، اپنے صوبے میں. اور اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ کیا ہے کہ ایک صوبہ ایسا ہے کہ جہاں ٹی ٹی پی ماری پختونوں کر رہی ہے،
ایک صوبہ ایسا ہے جہاں بی ایل اے بلوچ کو چھوڑ کے پنجابی سندھی مجھے آپ کو اور فورسز کو ٹارگٹ کر رہی ہے. تو بڑے ٹو پرونگ بالکل ڈفرینٹ ایکسس پہ چیز چل رہی ہے. کل انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا ہے واٹ آئی کین پریڈکٹ از کہ رولز آف گیم چینجڈ, اور میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی کلیئر کٹ ایک پالیسی آنے والی ہے. جہاں تک ڈیل کا معاملہ ہے وہ بھی شاید ایک بار پھر سوال ہوگا, کیونکہ وہ سوال تواتر سے ہو رہا ہے ان سے, کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک تاثر ہے کہ ہم سے وہ رابطے میں ہیں, تقریباً گھٹنوں پہ پڑھ کے منت کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رل مل جائیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ڈسکلیمر آئے گا بڑا اسٹرانگ. سیاسی طور پر آپ نے بڑا نقطہ اچھا اٹھایا کہ جو اہداف ہیں دہشت گردوں کے, پشتون کشی اس کا اندر آپ کو نظر آتی ہے, پنجابیوں کا قتل, وہ کہتے ہیں پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں, پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. ایک طرف جو لبرل سیکشنز ہیں ان کو ٹی ٹی پی ٹارگٹ کرتی ہے. اب تو خیر انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. اپنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ بہت سارے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں خاص نظریہ فکر سے. تو پاکستان تحریک انصاف میں جتنا ووٹ بینک ہے پنجاب کے اندر موجود ہے, کے پی کے اندر موجود ہے, اور لبرل سیکشنز میں بھی ان کی مانگ ہے کافی. اس کو تو دہشت گرد انڈرمائن کر رہا ہے. تو مطلب یہ بھی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, یا تو کہ آپ کے ووٹ بینک کو آپ کی پالیسی سپورٹ کر رہی ہو, تو جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے ووٹ بینک کو اٹیک کر رہے ہیں. اس سے پہلے جیسے آپ کا سوال تھا نا سمیرا جس کا جواب دے رہی تھی, آپ کو 9 مئی جب ہوا تو میری ایک صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر میں گھس کے انہوں نے مارا ہے, اب عدالتیں ان کا کچھ نہیں کر سکتی. اور میں نے اس کو دیکھا کہ عدالتیں پھر کچھ نہیں کر سکی. پھر فورسز نے اپنا کام دکھایا. جس دن پرویز الہی نے اسمبلی توڑی, میں نے پوچھا ایک صاحب سے اگین کہ یہ کیا ہوگا, کہیں گے انہوں نے ہمیں چوک میں گندا کیا ہے, ہم نے بندے چڑیا گھر سے دیے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اب ہم بنائیں گے. اس رات میں نے دیکھا پرویز الہی کے گھر پہ بختر بند گاڑی گئی اور آج تک وہ بند ہے. اب جو رولز آف دی گیم کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی, یہ بالکل اس کو آپ سیکیورٹی کے لیے نہ لیں, کیونکہ ان کی گفتگو ڈبل تھی, میں نے سنی تھی. وہ بالکل کلیئر کٹ تھے کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ فوج کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس طرف وہ آ رہے ہیں. اس کو لیں آپ, جیسے جے آئی ٹی میں آئی جی کے پاس وہ پہنچ گئے نا, عمر ایوب اتنے شیر تھے تو وہ نہ جاتے آج آئی جی کے پاس, جو جے آئی ٹی تھی, اس کے بعد وہ اڈیالہ بھی چلے گئے. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ چھوڑنا نہیں ہے. یہ فیصلہ تو انہوں نے کر لیا ہے کہ 28 تک تو کوئی رعایت ہے ہی نہیں خان صاحب کے لیے. یہ سمجھیں کہ شاید ہم لوگوں کے ذریعے کر لیں گے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگ ہمدردی بھی رکھتے ہیں, لیکن لوگ لڑنے اور اپنے بچے مروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر جو لوگ, جو آپ کا سوال تھا, ان کے بعد تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ دیکھیں جن کی ضد بن گئی ہے نا وہ تو ہے, ان کو آپ کچھ کر نہیں سکتے. باقی عام ووٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. ریکمنڈیشنز ہم عموماً لیتے نہیں ہیں ایسے معاملات کو, لیکن لیٹس اسٹارٹ ود ریکمنڈیشنز. اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بتانا ہو کہ بھائی موقع ہے, بہت بڑا سانحہ ہے, اور سانحے کے اندر تو آپ اپنے غم جو ہیں وہ پس پش رکھ دیتے ہیں اور سانحے پہ فوکس کرتے ہیں, سیاسی طور پر مستفید ہو سکتے ہیں آپ, تو کیا آپ بتائیں گے جو باہر ہیں, جو بات کر سکتے ہیں, واٹ وڈ دیٹ بی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ ڈسٹنکشن ڈرا کرنا کہ کہاں پہ آپ ایک جو ہے وہ سیاسی طور پر اپنے حریف کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کہاں پہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے جو ایک نیشنل ایشو ہے, یہ جو تفریق ہے, یہ تفریق نہ کرنا یا نہ کر پانا یا نہ کرنا چاہنا, یہ یہاں سے ہو رہا ہے پرابلم پی ٹی آئی کو. اور اب یہ دانستان طور پر ہو رہا ہے, جو لیڈرشپ یہاں پہ جو موجود ہے وہ بھی تو پھنسے ہوئے نا, کیونکہ اگر وہ اس لائن سے ہٹتے ہیں تو ان کی ادھر کھچائی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو, اگر دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اٹ از اے میجر پلیئر, ہمیں اچھا لگے برا لگے, لیکن میجر پلیئر جو ہے وہ پلیئر تبھی ہے نا جب وہ میدان میں ہے. اگر وہ باہر سٹینڈز میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پلینگ کا کیا فائدہ؟ اس کو میدان میں اگر آنا ہے, اس کو انگیج کرنا ہے, اس کو سرٹن جو ایک رولز آف دا گیم ہے اس کے تحت, جو گلوبل رولز آف دا گیم ہے, وہ صرف پاکستانی نہیں ہے, گلوبل نہیں ہے, گلوبل رولز. اچھا ذرا واپس صاحب بالکل کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھوں, ہم نے پی ٹی آئی کے لیے تو ریکمنڈیشن کی بات کی, لیکن اس نظام کا بھی مخمصہ یہ ہے چونکہ پی ٹی آئی پاپولر ہے, چونکہ اس کا ووٹر موجود ہے, چونکہ ان کا سوشل میڈیا بہت ہی روبسٹ ہے, تو اگر آپ نے قومی یکجہتی کو لے کے چلنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ان کو ٹیبل پہ لانا ہوگا. یہ پریکٹیکل پرابلم ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ٹیبل پر نہ بیٹھے ہوں, یہ اسٹیڈیم سے باہر ہوں اور آپ کہیں جی قومی یکجہتی, تو اس کو بھی تو ریزالو کرنا ہوگا. اس کا کوئی میکنزم آپ کے خیال میں بن سکتا ہے, یا اب اس کے بعد تو بالکل مکمل طور پر اگر نہیں کھیلنا تو نہ کھیلیں, ہم خود ہی معاملہ طے کر لیں؟ اس میں وہ فوج کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں نا,
جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ذمہ اس دار وقت ہے وہ فوج پہ اٹیک کر رہے ہیں نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں جن سے وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں انہی پہ حملہ کنفیوژن تو کریٹ وہ کر رہے ہیں نا. اگر وہ فوج کے ساتھ، پہلا تو میرا سوال ہے کس کیپیسٹی میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ وہ سیاست دان ہیں، جب آپ ان کو ایک اسٹیٹ آرگن کہتے ہیں تو ایک اسٹیٹ آرگن کو آپ اپنے ساتھ کیوں مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھانا چاہ رہے ہیں؟ پھر امپورٹنس تو آپ دے رہے ہیں نا، پھر گیٹ نمبر 4 پر تو آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے ان کو یہ کنفیوژن کلیئر کرنا ہوگا، یا پھر انہی کے ساتھ بیٹھیں جن کو چور ڈاکو ڈکلیئر کرتے رہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، بات چیت کریں، فوج کو سائڈ پہ کریں، اپنے معاملات چلائیں. اور اگر فوج کے ساتھ بات کرنی ہے تو پھر وہ سب کچھ وڈرا کریں جو انہوں نے پچھلے 3 سال میں کہا ہے، کیا ہے، پریکٹیکلی پوری دنیا میں ان کو ملائن کیا ہے. ٹھیک. عامر بالکل آخر میں یہی سوال کوئکلی اگر آپ اس کو رسپونڈ کر دیں تو اس نظام کو یکجہتی کریٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو آن بورڈ تو لینا ہوگا، یا آپ کے خیال میں اس میں صرف فرق اتنی سی ہے طلعت صاحب، عمران خان سے بہتر فوج کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ بالکل ان کے پروردہ بھی ہیں. وزیر اعظم انسٹال کیا گیا انہیں، جس کو سلیکٹڈ کہا گیا. وہ غلطی جہاں پہ ہے نا عمران خان کی، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹائیں. سیاست وہ نہیں سمجھتے، وہ جب تک اس حصے میں نہیں آئیں گے کہ اپنے لوگوں کو آگے کر دیں کہ راستہ بنتا ہے 3 سال بعد بن جائے، 2 سال بعد بن جائے، بناؤ. لیکن کیا یہ موقع ابھی رہ گیا ہے اتنا کچھ ہونے کا؟ میرے حساب میں دوسری طرف سے تو میں نے 28 کی بات کی ہے. اوکے، آئی ول لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام ہمارا جاری. آئے ناظرین، گورنر کے پی سے بات کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورنر صاحب بہت شکریہ. یہ جو واقعہ ہوا ہے قومی ثانیہ ہے. آج ہم نے آپ کی پارٹی کے چیئرپرسن کی تقریر بھی سنی، دوسرے لیڈران نے بھی کی. انہوں نے ذکر کیا کہ قومی یکجہتی نہیں ہے جس کا دہشت گرد فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، جو آپ کا صوبہ ہے جس کے گورنر آپ ہیں، اس کے اندر قومی یکجہتی کی کاوشیں جو ہیں وہ بیل منڈے نہیں چڑھ پا رہی. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ خیبر بلوچستان بالخصوص جہاں پر یہ واقعات تواتر سے آ رہے ہیں وہاں پر کوئی فنکشنل قسم کی یونٹی بن جائے، یا آپ کے خیال میں دیوانے کا خواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طلعت صاحب، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو پارلیمنٹ میں سپیچ کی اور انہوں نے یونٹی کی بات کی اور ماضی کی مثالیں بھی انہوں نے دی، چاہے وہ 2008 سے 13 تک کی حکومت تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی، یا پھر میاں صاحب کی حکومت میں جو پچھلی حکومت میں جو ہوا تھا اے پی ایس کا واقعہ، ساری چیزیں. لیکن یہاں پر دیکھیں خیبر پختونخوا کی بات ہے. دیکھیں حالات آج سے خراب نہیں ہے. میں نے آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، آپ کو میں نے خیبر پختونخوا کی سچویشن کا بتایا کہ یہاں پر حالات خراب ہیں اور سنجیدگی نہیں ہے. جس صوبائی اسمبلی میں اگر فوج کے خلاف قرارداد پاس ہو، جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کیے جو ایکسپانش نہ ہوں، تو اس سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کیسے وہ کریں گے. دوسری بات یہ کہ آج تک اس پورے سینیریو میں آج تک 1 سال ہونے کو ہے، کیا اس صوبائی حکومت نے کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی؟ یہ حالات تو آج خراب نہیں، کافی عرصے خراب ہیں. صوبے کے جنوبی اضلاع ہوں، چاہے وہ کورم کے ایشوز ہوں، چاہے مرج ڈسٹرکٹ کے ایشو ہوں، آج تک ہماری صوبائی حکومت نے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی. اور جس وقت میں نے بلائی اس میں تمام ہمارے صوبے کی سیاسی جماعتیں تھیں سوائے ایک پارٹی کی جس کا نام پی ٹی آئی ہے. وہ ہمارے جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں آئی. تو اب مجھے بتائیں پھر اس میں کس چیز کی سنجیدگی ہے جب ہماری صوبائی حکومت کبھی بولے کہ جی ہم فوج کو صوبے سے نکالتے ہیں؟ ہم آج کہتے ہیں کہ آج سیاست کا ٹائم نہیں ہے، آج صرف یہ ٹائم ہے کہ ہم صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے سب کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا پڑے گا کہ ہم اس کو. اب دیکھیں پہلی دفعہ ہوئے تاریخ میں 16 خودکش بمبار تھے جو بندوق پہ اٹیک کرنے جا رہے تھے، جس کو روکا گیا سیکورٹی فورسز کی طرف سے. اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے 2-4 بھی انٹر ہو جاتے تو کیا تباہی ہوتی. ابھی بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے سویلنس کی صورت میں ہوئے، لیکن اس چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں بہت بڑھ چکی ہیں. اور آپ دیکھیں جو واقعات ہو رہے، چاہے اکوڑا خٹک میں ہوا یا بنو میں ہوا یا باقی آف اینڈ آن ہمارے سیکورٹی فورس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ کی بیس پہ ہم شہادتیں ہو رہی ہیں اور ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. تو یہ اس کو جو ہے صوبائی حکومتوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو بڑی سنجیدگی سے اس کو، اور ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی. دیکھیں میں نے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب سے گورنر بنا میں نے پرائم منسٹر صاحب کو پشاور آتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ پشاور آئے ہوں، ان کے وفاقی وزرائے ہوں، کوئی سنجیدگی ہو. یہ چیزیں دیکھیں صوبے کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن اوور سائڈ تو وفاق بھی کر رہی ہے نا. تو وفاق بھی تو اس چیز کو دیکھیں نا کہ حق تو یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں کے لا اینڈ آرڈر کے ایشو پر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ سیشن بلائیں، ان کیمرہ سیشن بلائیں، بریفنگ ہو، تاکہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے جو ہے ہم اس کا توڑ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. ذرا یہ فرمائیے گا، کیونکہ آپ کے پاس تمام منظرنامہ موجود ہے،
جو دہشت گردی کا کیلنڈر ہم دیکھ رہے ہیں دونوں صوبوں کے اندر بالخصوص، اب تو خیر پنجاب کا تونسا کا جو علاقہ ہے، ڈی جی خان کا جو علاقہ ہے، وہاں سے بھی آپ کو دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جتھا بندی جو بیلٹ ایک ہی بنتی ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں یا یہ مختلف گروہ ہیں جو مختلف عزائم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ بارڈر ملتا ہے، اور یہ تواتر جو ہے آپ نے بنو کا ذکر کیا، کوڑا خٹک کا ذکر کیا، اس کے علاوہ تواتر سے واقعات ہوتے ہیں، پھر اب یہ جعفر ایکسپریس والا ہے، آپ کو ان میں کوئی کوارڈینیشن نظر آتی ہے؟ دیکھیں جو بلوچستان کے ایشو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے خیبر پختونخوا سے. بلوچستان میں جس طرح بلوچ لبریشن فرنٹ ہے، باقی وہ ہے وہ اس کو جیسے آپریٹ کر رہے چیزیں، لیکن خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، داعش کے ہیں، یا جو قندھار کے طالبان ہیں، جو بھی آپ کہیں وہ ڈیفرنٹ وہ ہے. لوکل طالبان بھی اس کے اندر مطلب ہے کہ جو لوکل طالبان ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ اس کے اندر ان کی بھی انوالومنٹ ہے، لیکن بلوچستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. لیکن دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. دونوں چیزوں کو جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ آپریٹ جو بھی ہو رہے ہیں وہ افغانستان سے ہو رہے ہیں. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمارے جو ملک دشمن ہے وہ سرزمین استعمال کر رہے ہیں. افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس پہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے کہ سرزمین ان کی کیوں استعمال ہو رہی ہے، کیسے استعمال ہو رہی ہے. کافی دفعہ ان کو کہا بھی گیا ہے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سرزمین جو استعمال ہو رہی ہے اس کو بھی جو ہے اس کا بھی ادراک کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ملک میں، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام ہے کبھی ایک جماعت کو ووٹ کرتی ہے، کبھی کسی اور جماعت کو ووٹ کرتی ہے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ موقع ہے کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کر اس چیز کا جو ہے وہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے ایک تجزیہ کیا، ہمارے جو مین سٹریم صحافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کچھ باتیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو رد عمل آیا اس واقعے کے اوپر، اس سے پہلے ہم نے اس کا بھی تجزیہ کیا جو بنو کے واقعے پر رد عمل آیا، یا کوڑا خٹک کے اوپر جو رد عمل آیا، چاہے وہ آفیشیل رد عمل ہے یا نیم آفیشیل رد عمل ہے. اس کے اندر تو آپ کو کہیں پہ لچک نظر نہیں آتی، اس کے اندر آپ کو کہیں پر حالات کی جانچکاری نظر نہیں آتی. تو میں ذرا آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا کہ اس قسم کے رد عمل کے اوپر، حالانکہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جب آپ اپنی سٹینڈرڈ لائن سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن وہ سٹینڈرڈ لائن کو انہوں نے مزید سخت کر دیا. دیکھیں وہ تو ہمیشہ ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بانی چیئرمین کو کس طریقے سے این آر او مل جائے اور باقی کچھ نہیں. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور پاکستان کی سلامتی کی بات آتی تھی یا انڈیا کے حوالے سے ہوتی تھی یا جو بھی ہوتی تھی، تو اب ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے، ہم وہاں پر موجود ہوتے تھے لیکن پرائم منسٹر موجود نہیں ہوتا تھا. لہٰذا یہ بھی دیکھا. پھر جب ان حکومت گئی انہوں نے جو آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے یا جو کچھ بھی کیا یا پاکستان کی سلامتی پہ جو بھی انہوں نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. اب جو یہ بات ہے چاہے وہ کورم کا ہے یا بنو کا ہے، 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات کس کے پاس ہیں صوبے میں امن و امان کے؟ ان کے پاس ہیں. کیا کورم میں فوج جائے گی؟ کیا بنو میں جو یہ چیزیں فوج کرے گی؟ یہ تو آپ کی صوبائی حکومت ہے، امن و امان تو آپ نے قائم کرنا ہے. اگر آپ کو فوج کی ضرورت ہے، جیسے بلوچستان یا سندھ میں رینجرز ہے صوبائی حکومت نے بلائی ہے، یا بلوچستان میں ایف سی اور فوج بلائی ہے بلوچستان کی حکومت نے، تو اگر آپ کو فوج کی ضرورت ہے آپ کہیں کہ ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ آئیں. لیکن لا اینڈ آرڈر تو آپ کا کام ہے. 25 کلومیٹر روڈ کھولنا تو صوبائی حکومت کا کام ہے، فوج کا کام تو نہیں ہے. کیا آپ نے ان سے کہا کہ آپ آ کر وہ کھولیں؟ یا بنو میں جو ہے، بنو کا علاقہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بارڈر پہ جائے، بنو کا بھی آپ کے ساتھ ہے، صوبائی حکومت آپ کی ہے، آپ نے آج تک ہمارے سی ایم صاحب کو یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ وہ بنو جا کر وہاں پہ جو ہے وہ جا کر وہ بریفنگ لیں یا کوئی وہاں پر ہاسپٹل جائیں، لوگوں سے ملیں یا کچھ کریں. وہ لیسٹ بول رہے ہیں، وہ ہمارے سیکیورٹی سچویشن پہ، ہمارے امن و امان پہ وہ ٹوٹلی لیسٹ بادر ہیں، جس کے اپنے ضلع میں یہ کارروائی ہو رہی ہوں. میں پچھلے ہفتے میرے پارٹی کا ایم این اے ہے، اس کا بھائی ہے، ہمارا ڈویژن پریزیڈنٹ ہے، وہ دن دیہڑے اغوا ہو جاتا ہے اور صوبائی حکومت کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا بالکل آخر میں فرمائے گا، وہ کہتے ہیں کہ جو طاقت ہے یا ضرورت ہے وہ خلا کو پسند نہیں کرتی اور خلا از خود پر کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اگر صوبائی حکومت یہ نہیں کر رہی تو، اور حالات ارد گرد کے بھی خراب ہو رہے ہیں، بلوچستان بھی ایرپٹ کر رہا ہے بڑے طریقے سے، تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں یا کیا ریکمینڈ کریں گے کہ پھر کوئی بڑے پیمانے پہ آپریشن کی؟ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کو یاد دہانی کرواتے ہم مزید جانوں کا ضیاع کریں. تو ریاست نے رد عمل تو دینا ہے، تو وہ رد عمل کس قسم کا ہو سکتا ہے ان دی ایبسنس آف پولیٹیکل سپورٹ جس کا آپ ذکر فرماتے ہیں ہمیشہ؟ دیکھیں جب صوبائی حکومت اتنی نااہل اور نکمی ہو، جب آپ کہیں کہ جی ہمارے علاقے میں فلڈ ہے تو فوج آ جائے،
ہمارے علاقے میں زلزلہ آ گیا تو فوج آ جائے, پولیو ڈراپس بھی آپ کہتے ہیں فوج آ جائے, انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی بھی فوج دیکھے, تو پولیٹیکل حکومت کا کیا کام ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ بھی تو دیکھیں کہ آپ اگر آ گئے غلطی سے تو آپ اپنی ذمہ داری تو دیکھیں. لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں, امن و امان کے لیے چاہے وہ سیکورٹی فورسز ہیں چاہے حکومت ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے ان کے ساتھ ہم کام کرنے کو تیار ہیں. اس وقت ہمارے صوبے کی سچویشن جو ہے دن بدن بگڑ رہی ہے, تھریٹس بڑھ رہے ہیں. لہٰذا اس کے اوپر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری صوبائی حکومت اتنی سنجیدگی ہے. دیکھیں آج اس سچویشن پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا, آپ اجلاس بلا لیتے, ایجنڈا سیکورٹی سچویشن ڈسکس کرتے, اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے ہیں, ہماری صوبائی اسمبلی خاموش ہے, ہماری کابینہ خاموش ہے, ہماری صوبائی حکومت خاموش ہے. تو ایسی چیزیں کب تک ہوگی؟ اس دن میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ آپ ایک میٹنگ چیئر کریں, آپ اس چیزوں کو دیکھیں کہ صوبائی حکومت اگر نہیں کر رہی تو کچھ نہ کچھ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے, تو آپ آ کر اس کے اندر انٹروین کریں اور آپ آ کر جو ہے اس پہ بات چیت کریں کہ ہم صوبے میں امن جو ہے, عوام کو جو ہے امن کیسے دے سکتے ہیں. اس کے اوپر پھر وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. آپ ٹو لیو اٹ دیر, آپ کا بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا.